अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। आगे क्या होना था, उसे उनके सामने किस तरह पेश आना था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरे कमरे में बिछे कालीन पर बैठी सोचों की उधेड़-बुन में वो गिरफ्तार थी। एक साइड पे तकिया नजर आया। जरा सी नींद दराज हुई तो कई दिनों के शिकस्ता वजूद को ऐसा आराम मिला कि आंखें बंद होने लगी और कब वो नींद की वादी में उतरी कि पता भी ना चला। सर्दियों की शामें जल्द दरो दीवार पे उतर आई थी। फिजा में खुनकी राज कर रही थी। फैलती तारीकी के झटपटे में आंख खुली तो मौजूदा हालात को समझने में कुछ वक्त लगा। हैरानी से पूरी आंखें वार किए पूरे कमरे को देखा। खुद को नरम गर्म कंबल के हसार में लिपटा पाया। नींद दराज होते समय जिसका वजूद भी ना था, शायद इर्तिजा। ये ख्याल अजीब से एहसास में मुब्तला कर गया। कितनी ही देर तक उसी पोजीशन में लेटी रही। साथ वाले कमरे से खुटर पुटर की आवाज़ें आ रही थीं। बालों को समेटती उठ बैठी, कंबल को तह लगा के मेज़ पे रखा और दुपट्टा सर पे जमा कर कमरे में झांका। उसका सारा सामान तरतीब दिया जा चुका था। एनर्जी सेवर की रोशनी कमरे को चकाचौंध कर रही थी। इर्तिजा बेड की चादर भी चेंज कर चुका था। अब उसके खाली सूटकेस को अलमारी के ऊपर रख रहा था। थकन तो काफ़ी हद तक उतर चुकी थी, लेकिन सर का भारीपन नहीं गया था। चाय की शिद्दत से तलब हो रही थी। इसी असना में इर्तिजा ने रुख मोड़ा तो वो नजरें मोड़ गई। खाबिदा आंखों पर मुड़ी हुई घनी पलकें साया फगन हो गई थी। गुलाबी दुपट्टे के हाले में उजला चेहरा कुछ और लो दे रहा था। उतरती शाम में किसी चिराग की मानिंद वो दहलीज पे इस्तादा थी। चाय पिएंगी? दिल की ख्वाहिश उसके लबों पे आ गई। मैं बना लूँगी, मत परेशान हो। नहीं, मैं बनाता हूँ। इससे कबल मैं ही पकाता रहा हूँ या आस पड़ोस से खाना आ जाया करता था। इससे मुझे किसी बात की परेशानी नहीं। तन्हाई बहुत कुछ सिखा देती है। बागौर उसके झुके हुए सर को देखते हुए उसने किचन का रुख किया। और हाँ, जाते जाते वो मुड़ा तो उसकी दिलकश आंखों को भी देखने का मौका मिल गया, जो उसको देखते समय हमेशा झुकी रहती, जैसे बहुत कुछ उससे छुपाना चाहती हूँ। कौन सा इसरार मख्फी रखना चाहती थी ये आंखें, उसे अभी तक पता नहीं चला था। वो फिर से रुख मोड़ गई। धूप छाँव का समा था या आंख मचोली का खेल। चाय पी के तैयार हो जाइएगा, गांव की औरतें आपको देखने और मिलने आ रही हैं। बेजारी का इजहार करके मेरी इज्जत नफ्स को मजरूह ना कीजिएगा। ये दरख्वास्त है मेरी। गांव के लोग मेरे लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि मैं उनके प्यार की छाँव में पला बढ़ा हूँ। इसलिए ये लोग मेरे लिए काबिल इज्जत और ख़ानदान की तरह हैं। वो चुपचाप अलमारी से कपड़े निकालने मुड़ गई। रात तो जैसे इस छोटे से घर के खूबसूरत आंगन में अपने साथ ढेरों कहकशाएं समेट लाई थी। आने वाली ख़वातीन ने आंगन में दरियां बिछाकर फूलदार चादर नफासत से बिछाई थी। माशाल्लाह कहते हुए उसके गुलाबी कामदानी दुपट्टे को माथे से कुछ नीचे करके छोटे से घूंघट की शक्ल दे दी थी। पहले सब ने उसके बाबा की ताज़ियत में फातिहा खानी के लिए हाथ उठाए और दुआ की। उसकी पलकें भीग गई थीं। फिर बातों से हल्की फुल्की हंसी और मजाक का दौर दौरा होते हुए कहकों में माहौल तब्दील हो गया था। वह सबके दरमियान सर झुकाए बैठी रही थी। हल्के मेकअप में उसका सोगवार चेहरा और ही दिलकशी समेटे हुए था। काका छुपा रुस्तम निकला। हम तो चिराग लेके भी ढूंढते तो ऐसा हीरा ना मिलता जो पल भर में काके ने सामने ला रखा। जब भी मैं कहूँ भाग भाग कर क्यों शहर जाता था। एक तनोमन सी खातून ने अंदर ही अंदर हंसी को दबाते हुए मस्त होकर कहा। सबकी सब हंसने लगी थी। उसका सर कुछ और झुक गया, जिससे उन्हें कुछ ज़्यादा लुत्फ महसूस हुआ। शहर की लड़की और इतनी शर्मीली। अरे कोई काके को तो बुलाओ। उनका 32 साला काका पहले ही उनके जुमलों के पेश नज़र घर से भाग गया था। पर आज ही नहीं है दादी, वो नाश्ते पानी का इंतज़ाम करने गए हैं हमारे लिए।
ایک دبلی پتلی سی خوبصورت لڑکی مسکرائی۔ ہائے کیسے مزے لے رہی ہے نا دیدی ہے، اور جو ہم اپنے ساتھ اتنا سامان لائے ہیں اپنی بہو کے لیے وہ کون کھائے گا؟ آپ کی بہو کھائے گی اور کون؟ وہ اترا کے بولی۔ ارے اس پیارے سے چہرے کی تو میں نظر اتاروں گی، اس کے طفیل ہم بھی تو کھائیں گے نا۔ نظروں ہی نظروں میں انہوں نے مناہل کے گلابی چہرے کی بلائیں لے ڈالی۔ مجھے پتا ہے کاکا شرما کے ادھر ادھر ہو گیا ہے، چلو لڑکیوں ذرا شگن کے گیت تو گاؤ، اس سونے گھر میں رونق آئی ہے۔ کیسا چاند اترا ہے ویڑے میں۔ سب کی سب سر ملانے لگی۔ ڈھولکی تو پہلے ہی لائی جا چکی تھی۔ اس کے دل کی عجیب ہی کیفیت تھی، نہ خوشی نہ غم، ایک الگ سا نا آشنا ماحول، لیکن پیار سے لبریز۔ سب کے چہروں پہ الوہی سی جوت جاگی ہوئی تھی، سب کی زبان امرت ٹپکا رہی تھی۔ بے کچھ پتا ہے اتنی سونی کڑی اور پڑھی لکھی لڑکی پراج کو کیسے مل گئی؟ ایک کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہوئی، سب کی سب گاتی ہوئی رک گئی۔ کچھ تو ہے ایسا، ورنہ گاؤں میں شہر کی لڑکی کیسے آباد ہوتی، وہ بھی ایسی کہ اپنے حسن سے آنکھیں چندھیا دے۔ ارے سیدھی طرح کہنا، کیا نقص نکالنا چاہتی ہے؟ تیری تو عادت ہے دل دہلانے کی ساجدہ۔ ایب تو تجھے اب پتا چلے گا کہ لڑکی گونگی ہے، ورنہ کون اپنی پڑھی لکھی لڑکی کو گاؤں روانہ کرتا ہے؟ یہ حقیقت تھی کہ وہ مٹی کی مادھو بنی سب کے درمیان سر نے اڑائے بیٹھی تھی۔ یک بیک اس نے سر اٹھایا۔ ہاں بیبے، یہ بات ابھی تک ہم نے سوچی نہیں تھی، بس یہی خیال تھا کہ بھاوج اب بولے گی کہ تب بولے گی، لیکن مجھے تو ساجدہ کا کہا سچ معلوم ہو رہا ہے۔ ایک اور لڑکی نگاہوں میں واہمات سما کے آگے بڑھی، سب کو جیسے یک بیک سانپ سونگ گیا۔ نہیں میں گونگی نہیں ہوں، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے اپنے تئیں جلدی سے صفائی پیش کی تو سب کے فلک شگاف کہکوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اپنی صفائی پہ کچھ ندامت بھی محسوس ہوئی۔ اتنی پیاری بھاوج گونگی بھی ہوتی تو کام چل جاتا۔ ساجدہ نے مزہ لیا، جو ابھی کچھ دیر قبل ہولناک نقشہ بیوے کے سامنے کھینچ رہی تھی۔ ویسے شاید آپ کو یاد نہیں، آپ نے سب کو سلام کیا تھا تو گونگی کیسے ہوئی؟ ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ وہ مسکرا دی اپنی جلد بازی پہ۔ بدلیوں کی اور سے مسکان کا چاند نکل آیا تھا، جو معصوم اور سادہ سے چہرے پہ روپہلی کرنیں بھی کھیر گیا تھا۔ گلابی دوپٹے کے حالے میں ہلکے میک اپ سے سجے چہرے پہ بے پناہ دلکشی تھی۔ اس لمحے آنگن کے دروازے سے داخل ہوتا ارتضیٰ ٹھٹکا۔ شاید اس کی کسی نیکی کا صلہ تھا، جو اتفاقاً ہی صحیح یہ لڑکی اس کی شریک سفر بن بیٹھی تھی، جس کا جسم تو یہاں اور روح کہیں اور تھی، یہ اسے خود نہیں معلوم تھا۔ پراج ہی آگے، ارتضیٰ آ گیا، کاکا آ گیا کا شور بلند ہوا، اور چند لمحوں میں احساسات و خیالات سے نابلد خواتین نے اس کے ہمراہ اسے لا بٹھایا تھا۔ ایک عجیب سے احساس نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا، نیا ماحول، نئے لوگ، نیا گھر، سب سے بڑھ کر یہ نیا اچھوتا رشتہ۔ بابا کے مرنے کے بعد بھی تنہائی کا احساس دل کے کسی کونے میں نہیں ہوا تھا، ورنہ تو وہ مر جاتی ان کے ساتھ ہی، صرف چلتی پھرتی لاش رہ جاتی۔ لیکن اسے مٹی میں رلنے نہیں دیا تھا اس انسان نے، جو اس کے ساتھ اس وقت بیٹھا سب کے ہنسی مذاق کا ساتھ دے رہا تھا۔ انہوں نے کھیر کھلائی کی رسم بھی کی تھی۔ ایک نوبیاہتا لڑکی نے مناہل کے ہاتھ میں چمچ پکڑا کر اسے کھلانا چاہا، وہ اس کا ہاتھ بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ ارتضیٰ کا منہ آگے بڑھ کر رہ جاتا تھا۔ آخر میں اس نے بھرپور گریف سے اس کا چوڑیوں بھرا ہاتھ پکڑ کر چمچ بھر کی کھیر اپنے منہ میں لے لی۔ سرخ سرخ چوڑیوں کے کئی ٹکڑے ارتضیٰ کی سفید قمیض پہ گر گئے۔ سی کی ہلکی سی آواز پر اس نے اس کی سفید کلائی دیکھی، جہاں خون کی ایک لکیر پھوٹ پڑی تھی۔ جلدی ڈھانپ لو ورنہ مذاق اڑے گا۔ ارتضیٰ کے دل کو کچھ ہوا، لیکن اس نے جلد خود کو سنبھال لیا۔ مناہل نے آستین برابر کر کے بازو دوپٹے کے اندر کر لیا۔ سب کے جانے کے بعد وہ اس کے پاس مرہم لے آیا۔ اصول تو یہی بنتا تھا کہ زخم بھی اسی کی وجہ سے لگا تھا۔ سوری، میری وجہ سے آپ کی چوڑیاں ٹوٹی۔ سب کچھ بس جلد بازی میں ہوا۔ سادہ لوگ خواتین کو حالات کی نزاکت کا کیا علم، انہیں تو میرے چمچ بھر کھیر کا مذاق اڑانا تھا اور کچھ بھی نہیں۔ وہ مسکرایا تو وہ جو بچی کھچی جیولری اتار رہی تھی اپنا منہ موڑ کے کھڑی ہو گئی۔ یہ دوائی لگا لیں۔
اس نے مرہم اس کی طرف بڑھائی۔ زخم تو بڑا نہیں تھا لیکن اس کا احساس کر جانا بہت بڑا تھا۔ سکون سے سو جائیں، اس احساس سے بالا تر ہو کے کہ میں آپ کی ذات یا احساسات پہ اپنی من مانی کروں گا، سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ مناہل ابھی تک منہ موڑے ہی کھڑی تھی۔ وہ اپنی بات کہہ کے چلتا بنا جبکہ وہ بہت سی یادوں کے اجتماع میں گھر کے رہ گئی تھی۔ وہ یادیں جن میں وہ تھی، بابا اور سناٹے تھے اور اس کے خواب تھے۔ بہت لمبی چوڑی خواہشیں نہیں تھی لیکن ایک ہی خواب تھا جس کی تعبیر پانے کے لیے خود کو سرگرداں کیے ہوئے تھی، جس کے دریچے میں وہ خود کو سفید گاؤن میں ملبوس دیکھتی، گلے میں اسٹیتھوسکوپ کا حلقہ اور خود کو مریضوں کے ارد گرد مسیحائی کا خوگر بنے۔ بابا کی بھی یہی آرزو تھی، پر وہ ایک شریف النفس کلرک تھے۔ اتنے بڑے خواب کی تعبیر پانے کے لیے دروازے بہت اونچے کرنے پڑتے تھے۔ اسے وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹی کی تمنا کے حصول کی آس میں اس کا ساتھ دے دیتے۔ بابا، محنت میری ہوگی اور پیسے آپ کے، چاہے یہ گھر کیوں نہ سیل کرنا پڑے، میں ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی اپنی خواہش سے۔ ارے میرے بڑھاپے کا سہارا بھی چھین لینا چاہتی ہو پاگل؟ وہ مصنوعی ہنسی ہنستے۔ تم تو سب کچھ سمیٹ کے پرائے گھر چل دو گی، میں کیا جھگی میں رہوں گا؟ اور جھگی ڈالنے کے لیے بھی زمین چاہیے ہوگی۔ ان کا کہکا بلند ہوتا۔ اللہ نہ کرے، آپ میرے ساتھ رہیں گے، مجھے ہاسپٹل کی طرف سے گھر، گاڑی، سب کچھ مل جائے گا، پھر سکون کی زندگی ہوگی۔ بابا، اور میرا فن شہرت اور عزت کی بلندیوں پہ پرواز کرے گا۔ وہ نگاہوں میں خواب بھر کے بولتی اور مسکاتی۔ بابا، آپ کو نہیں پتا، مسیحائی میرے رگ رگ میں دوڑتی ہے۔ ڈاکٹرز میرا آئیڈیل ہیں اور وہ دن میرے خوابوں کی تکمیل کا ہوگا جب یہ ہاتھ خدا کی اس صفت سے مالا مال ہو جائیں گے کہ کوئی تڑپتا وجود ان انگلیوں سے شفایابی سے ہمکنار ہوگا۔ بس مجھے اس دن کا انتظار ہے۔ لیکن قسمت پہلے موڑ پہ ہی پٹڑی بدل گئی۔ اسے پیپر سے پہلے ٹائیفائیڈ ہو گیا، جسمانی نکاہت کے ساتھ ذہن بھی شکستہ ہو گیا۔ بابا خود حیران تھے اس کے خوابوں کی پہلی کومپل کو کملاتا دیکھ کر، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ کچھ دن نڈھال رہنے کے بعد جو ہی بخار تھوڑا اترا، دوبارہ سے دن رات ایک کر دیا۔ پر ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ نیم جہاں وجود اتنے بڑے مارکے کو سہار نہ سکا، مطلوبہ نمبر نہ آ سکے۔ آنکھوں میں نمی لیے اپنے نمبرز کو دیکھتی رہی۔ مایوس مت ہو، تمہاری محنت میں کوئی کمی نہیں بیٹا، بس چند نمبرز کی کمی ہے، ہیرا پھیری ہو گئی۔ مایوسی واقعی مجھے نہیں ہے، ورنہ منزل پر پہنچنے سے پہلے میں تھک جاؤں گی۔ رخساروں پہ آئے آنسو اس نے صاف کیے۔ میں دوبارہ پیپرز دوں گی، اس نے عزم نو سے کہا۔ کیا مطلب؟ پاگل ہو گئی ہو مناہل بیٹی؟ تم جانتی بھی ہو تمہاری فیس جمع کرانے کے لیے مجھے تمہاری ماں کی آخری نشانی بھی بیچنا پڑی تھی۔ سونے کی ایک پتلی سی چین انہوں نے آخر میں بیچ دی تھی، ورنہ تنخواہ میں ہر ضروریات پوری ہونے کے بعد جو ہاتھ میں بچتا وہ برے وقت اور بیماری کے لیے پس انداز کر لیا جاتا تھا۔ آپ اکلوتی اولاد کے لیے اتنا سوچے ہیں بابا، اگر دو چار ہوتے تو ان کی ضروریات اور خواہش کس طرح پوری کرتے؟ وہ کچھ باغی ہو گئی۔ کچھ بھی ہو، میں یہ امتحان دوبارہ دوں گی، اب کہیں سے بھی صحیح، مجھے پیسوں کا بندوبست کر کے دیں گے، کسی فرینڈ سے لون لے لیں، میں پیپرز کے بعد ٹیوشن پڑھا کر آہستہ آہستہ ادا کر دوں گی۔ وہ اس کی جنونی سوچوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تم بی ایس سی کر لو، کیا فائدہ سال ضائع کرنے کا؟ ہرگز نہیں، میں ایف ایس سی ہی دوبارہ کروں گی، چاہے سال ضائع ہو تو ہو۔ اس کی ضد کے آگے بابا ہار گئے۔ ایک عزم مسلسل اور لگن سے اس نے دوبارہ تیاری شروع کر دی۔ اگر کوئی اور ناجائز قسم کی ضد ہوتی تو بابا بھی سختی سے منع کر دیتے، لیکن یہ عزم ان کی زبان بند کر گیا جس میں ایک تعمیری سوچ تھی۔ انہوں نے اپنی ضروریات محدود کر دی اور بہت چاہتوں اور جدوجہد سے دوبارہ امتحان دیا۔ مناہل نے پوری آس سمیت کہ اس کی محنت اس بار ضرور رنگ لائے گی۔ پیپرز ہی اتنے اچھے ہوئے تھے، لیکن جس کام میں خدا کی منظوری نہ ہو اسے انسان کی ضد بھی پوری نہیں کر سکتی، چاہے جتنے بھی ہاتھ پاؤں مارے جائیں۔ وقت کا گرداب اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ بابا کی طبیعت اچانک خراب رہنے لگی تھی، جو کچھ کھاتے الٹی ہو جاتی، وقفے وقفے سے بخار بھی رہنے لگا۔ پہلے تو نظر انداز کیا کہ وقتی انفیکشن ہے، پھر قریبی ڈاکٹر سے لے کر ہسپتال تک کے چکر لگائے گئے،
اور ایک بھیانک حقیقت منہ کھولے انہیں نگلنے کو سامنے آ گئی۔ بابا کو ہیپاٹائٹس سی تھا، جو اندر ہی اندر مربوط ہوتا رہا تھا کہ انہیں اس حقیقت کی خبر بھی نہ ہو سکی تھی۔ پیروں تلے زمین نکل گئی اور آسمان سر سے کھسکنے کو تیار تھا۔ علاج، دوائیں اور مہنگے مہنگے انجیکشنز نے اس جمع پونجی میں بھی ہاتھ ڈالنے پہ مجبور کر دیا جو انہوں نے مناہل کی شادی کے لیے جمع کرنا شروع کی تھی۔ آپ صحت یاب ہو جائیں بابا، میرے لیے اس سے بڑی اور کوئی خوشی نہیں۔ جینے کی خواہش تو مجھے بھی ہے، صرف تمہارے لیے۔ اگر تمہاری ماں یا بہن بھائی ہوتے تو شاید چین سے مر بھی سکتا۔ زندگی اشک بار ہو گئی تھی۔ ایسے میں کیسے انہوں نے ارتضیٰ کو خبر دی تو وہ دوڑا چلا آیا۔ ایسی والہانہ خدمت اور بھاگ دوڑ کی کہ کیا ہی کوئی بیٹا کرتا۔ مناہل کے کندھوں سے تو آدھا بوجھ اتر گیا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی، مرض کے آخری سٹیج سے وہ خود بستر مرگ پہ جا پہنچے۔ ڈاکٹرز نے جس دن جواب دیا، اسے اپنی بدقسمتی کچھ دور نہ محسوس ہوئی۔ تنہائی گھاٹ لگائے اسے گھیرنے کو محسوس ہوئی۔ تمام خواب ہوا میں پرواز ہو گئے تھے۔ بس دیوانوں کی طرح دعا کرتے کرتے شب و روز گزر جاتے کہ کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور بابا صحت یاب ہو جائیں، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ آخری سانسوں کو گنتے ہوئے وہ ارتضیٰ کی ہم سفر بنا دی گئی۔ بابا سکون سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب کچھ یاد نہ تھا، نہ امتحان، نہ عزم، نہ کوئی تمنا۔ سب کے سب بھربھری ریت کی طرح ہاتھ سے پھسلتے چلے گئے تھے۔ اب تو وہ بس کٹ پتلی کی طرح خود کو حالات کے سپرد کر گئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ ارتضیٰ میں کوئی خامی تھی۔ بہت مشکل گھڑی میں ساتھ دینے والا فرشتہ ثابت ہوا تھا، اور قد و قامت، شکل و وجاہت میں بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن جب سے خواب مسمار ہوئے وہ بھی ٹوٹ چکی تھی۔ کوئی خواہش اندر ہی اندر اپنی ناکامی پہ روتی رہی تھی۔ بہت سے آنسو تکیے میں جذب ہو گئے تھے۔ ارتضیٰ دوسرے کمرے میں سو رہا تھا۔ اسے پرسکون نیند مہیا کرنے کی غرض سے وہ کنارہ کش ہو چلا تھا۔ اس نئے گھر میں زندگی کی شروعات ہو چکی تھی۔ ہفتہ 10 دن تک کھانا ناشتہ مختلف گھروں سے ہی آتا رہا۔ شاید نئی دلہن ہونے کے ناطے یہ تکلفات تھے۔ وہ بیٹھے بیٹھے اکتا جاتی تو گھوم پھر کر پورے گھر کا جائزہ لینے لگتی، کیونکہ صبح صفائی کرنے کے لیے بھی گاؤں کے کسی گھر کی کوئی نہ کوئی لڑکی آ جاتی جس سے وہ چند باتیں بھی کر لیتی، ورنہ ارتضیٰ تو صبح کا گیا مغرب کے بعد ہی گھر آتا اور بس رسمی سی باتیں دونوں کے درمیان ہوتی، پھر وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ دونوں کے بیچ ایک بے نام سی الجھن بڑھنے لگی تھی۔ پورا دن اگر کوئی عورت یا لڑکی آ جاتی تو وقت اچھا گزر جاتا، ورنہ رات سے صبح تک کا سفر خیالوں کے پیچ و خم کے بیچ ہی گزرتا۔ نیند کی دیوی مہربان ہوتی تو سو بھی جاتی۔ اس نے غور کیا تھا، ارتضیٰ کی چھٹی کا دن اور فارغ لمحات گاؤں والوں کی الجھنوں کو سلجھاتے ہوئے گزر جاتا تھا۔ کبھی کسی پنچایت میں شریک ہوتا تو کسی کے گھر کوئی مسئلہ حل کرنے پہنچا ہوا ہوتا۔ یہ بات اسے وقفے وقفے سے گھر آتی خواتین سے پتہ چلی تھی، جو نگاہوں میں عقیدت و بندگی کا عنصر سما کر اس کی کارکردگی کو بیان کرتی۔ ارتضیٰ تو سب کے لیے فرشتہ ہے۔ پراجی کی آدھی تنخواہ تو صرف ضرورت مندوں کے لیے خرچ ہوتی ہے، باقی کی آدھی تنخواہ اپنی دونوں بہنوں اور بھانجے بھانجیوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اپنی تو ان کی کوئی حاجت ہی نہیں۔ بہت درویش صفت بندے ہیں بھابھی ہمارے پراجی۔ اس صفت سے تو وہ خود بھی کچھ واقف ہو چکی تھی جب وہ بابا کے لیے دن رات ایک کر رہا تھا۔ راتوں کو بینچ پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا رہتا تھا کہ کب ڈاکٹر کسی دوا کی پرچی تما دیں، کب بدلتی بگڑتی طبیعت سے آگاہ کر دیں۔ لیکن حیران تھی کہ ابھی تک اس کی دونوں بہنوں سے ملاقات کیوں نہیں ہوئی تھی، جو دوسرے گاؤں میں مقیم تھی اور ایک دوسرے کی دیورانی جٹھانی بھی تھیں۔ اکلوتی بھاوج کی آمد کا سن کر انہیں تو دوڑے آنا چاہیے تھا۔ آخر ایک دن اس نے ارتضیٰ کی منہ بولی بہنوں میں سے ایک بہن سے پوچھ ہی لیا۔ وہ جواباً مسکرائی، چھوٹی کے گھر کاکا ہوا ہے، بڑی اسے سنبھال رہی ہے، آپ فارغ ہو کر دونوں ہی آئیں گی۔ بڑی بے چین ہے اپنی اکلوتی بھاوج کا سن کر۔ جی دونوں مجبور ہیں، ساس کا انتقال ہو گیا ہے، بس ایک دوسرے کو خود ہی سنبھال لیتی ہیں۔ تو یہ وجہ تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ اس نے اب تک گھر کے کسی کام میں ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ پتہ نہیں ارتضیٰ یہ خصوصی پروٹوکول اسے کیوں دے رہا تھا۔ اس چھٹی کے دن ناشتے کے دسترخوان پر
وہ اسے باخور دیکھ رہا تھا۔ اتفاقاً وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ جلدی سے گڑبڑا کے پلیٹ پہ نظریں گاڑ لیں۔ دل بھی دھک دھک کرنے لگا۔ ارتضیٰ اس کی دور تک گئی سفید مانگ کو دیکھتا رہا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو نظروں کی اس آنکھ مچولی سے خوب محسوس ہوتا، لیکن اس نے حق ہی کب دیا تھا؟ دونوں دریا کے دو کناروں کی طرح جدا جدا تھے۔ بس آج فیصلے کا دن تھا۔ اسے ہر حال میں اس سنہری رنگت والی لڑکی کی خوشی عزیز تھی، جو الگ کمرے میں کسی کتاب میں سر گھسائے یا درخت کے نیچے بنے گھیراؤ پہ بیٹھ کر جانے کیا سوچتی رہتی تھی۔ شاید اسے اس کی ہم سفری قبول نہیں تھی، اس لیے اب تک خاموشی کو ہتھیار بنائے اس کے صبر سے کھیل رہی تھی۔ مناہل، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اتنے دنوں سے فرصت ہی نہیں مل رہی تھی کہ بات ہو سکے۔ اب غور سے ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں تو مجھے آگاہ کر دیجیے گا۔ اس کی سوالیہ نظریں اٹھی تو وہ سنجیدہ چہرے سمیت گویا ہوا۔ یہ ٹھیک ہے کہ وقت اور حالات نے ہماری قسمت کا فیصلہ اچانک کر دیا، جس پر میں بھی حیران اور پریشان ہوں۔ آپ بھی ناخوش ہیں؟ وہ مرنے والے کی خوشی تھی اور اطمینان بھی، لیکن ہمیں مٹی میں مل جانے والوں سے زیادہ زندہ لوگوں کی خوشی اور سکون کی پرواہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جذبات اور احساسات کے مالک ہوتے ہیں اور ان کا ایک دل بھی ہوتا ہے۔ وہ اپنے خوابوں اور خواہشوں سے جینا چاہتے ہیں، ان سے یہ حق نہیں چھیننا چاہیے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہی کہ آپ کو بھی اپنی پسند سے جینے کا پورا حق ہے۔ مجبوریوں کے جس پنجرے میں قید ہو گئی ہیں آپ، وہ میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ کس دل سے اس نے اس کی بے بسی کو محسوس کیا تھا وہ نہیں جان پائی تھی، پر اس کے لیے یہ بہت تھا کہ وہ بہت اعلیٰ ظرف ہے، اتنا اعلیٰ ظرف کہ مناہل کو ہمیشہ کی طرح اپنا آپ اس کے سامنے چھوٹا محسوس ہوا۔